आसिम भाई काबा के अंदर भी फौत होते ना, मैं फ़्लाइट पर था और मेरा फ़ोन भी बंद था, मेरे घर वाले परेशान और बीमारी में मुब्तला हुए कि वो तकलीफ़ ना सह सके अपनी बीमारी की, और उन्होंने अपनी रग काट ली। जो बयानात अलग से आए हैं, वो चचा थे, वो उनका इन लोगों ने अपना एक गेट टुगेदर रखा हुआ था, ये मैटर हुआ है जो अभी बाहर किसी को भी नहीं मालूम, कत्ल हो गया। डॉक्टर का भी बयान आया कि गाड़ी भी चला लेते हैं, ये वो जिम करते हैं और बेस्ट अपना जो उनका वर्कआउट, नहीं डिप्रेशन के मरीज नहीं लगते, बगैर तहकीक के कर रहे हैं, ना जिन्हें दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है। इखलाक से गिरी हुई कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। किसी के बुग़्ज़, किसी के हसद और किसी की मुखालिफत में हम बसा औक़ात इतना नीचे गिर जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। इखलाकी किरदार निभाना तो बहुत दूर की बात है। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वल्लाही मैं इस टॉपिक को कतअन एड्रेस नहीं करना चाहती थी, मगर कुछ वीडियोस, कुछ सवालात और कुछ पोस्ट्स ऐसी मेरे सामने आई जिनको देखकर मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और मुझे शर्म महसूस हुई ऐसे लोगों को अपनी बिरादरी का कहते हुए भी, कि जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्जंद आसिम जमील की फ़ौतगी पे इस तरह की बातें की और जो उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया के ऊपर चलाया मौलाना से सियासी इख्तिलाफ़ होने की सूरत में या उनसे मज़हबी इख्तिलाफ़ होने की सूरत में उनके मरहूम बेटे के ऊपर जिस तरह की फ़तवाबाज़ी की। जब ये हरकतें देखने को मिली तो तकलीफ़ जो है वो मज़ीद शर्मिंदगी में बदल गई। आज मैं जो गुफ्तगू करने जा रही हूँ उस पे कुछ सवालात जो पूछे गए हैं ख़ुदकुशी के हवाले से, उसको मैं बाद में एड्रेस करूँगी। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो हक़ाइक़ हैं, जो वाक़या पेश आया, उसकी मैंने मुकम्मल जो तहकीक की है और जो उनके घर वालों से मुझे मालूम हुआ वो मैं आपके सामने रखूं। और आसिम भाई किस तबीयत के इंसान थे वो भी मैं आगे चल के वीडियोस भी शेयर करूंगी, पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, और साथ में एग्जैक्ट क्या वाक़या हुआ वो भी बताऊंगी, क्योंकि उनके घर वालों की तरफ से 3 बयान इस तरह के आए, एक उनके भाई की तरफ से, एक मौलाना साहब की तरफ से ख़ुद जब वो दुआ करवा रहे थे मैयत के सामने, और एक उनके चचा की तरफ से, आसिम भाई के जो चचा थे उनकी तरफ से। तीनों के बयानात जो हैं वो डिफरेंट थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो है वो क्यूरियोसिटी, क्योंकि हमें काम तो कोई और वैसे है नहीं, तो बस लोगों को होता है कि बस हम देखें, हम जानें कि हुआ क्या है। तो मैं वो बयान कर दूंगी कि क्या एग्जैक्ट मामला हुआ और क्यों ये डिफरेंट बयान आए उनके चचा की तरफ से और उनके कज़न की तरफ से, और उनके भाई की तरफ से डिफरेंट बयान क्यों आया फ़ौरी तौर पे, वो भी मैं बता दूंगी। वो भी हमारी अपनी ही करतूतें थीं जो सोशल मीडिया पे एकदम से वायरल हो गया कि जी उनका मर्डर कर दिया गया है, उन पे फायरिंग हो गई या वो कत्ल हो गए। उसकी वजह से जो है फ़ौरी उनको इस गम की हालत में आके बयान देना पड़ा। मैं सारी गुफ्तगू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आसिम भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फ़रमाए, उनकी तमाम गलतियों से दरगुज़र फ़रमाए, उनकी अगली मंजिलों को आसान फ़रमाए, और मौलाना तारिक जमील साहब को, उनके घर वालों को, उनकी वालिदा को सब्र जमील अता करे, उनके सब्र में जो है वो अजर अता करे। अब चलते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी जिन्होंने फतवाबाजी की, एक कैमरा लेकर, एक मोबाइल लेकर बैठ के जो दीन के ठेकेदार बन जाते हैं और मुफ्ती बन जाते हैं, मोबाइल में हदीसें निकाल के आम से आम यूट्यूबर भी जो है वो किसी के ईमान और कुफ्र का फ़ैसला कर रहा है, कौन जहन्नुमी है कौन जन्नती है उसका फ़ैसला कर रहा है। ये बात बहुत इखलाक से गिरी हुई है। इसके जवाब दे आपने अल्लाह कौन है,
اور جو دین کے ٹھیکیدار ہمارے جو مفتیان کرام اور علماء کرام جنہوں نے آلریڈی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں. عاصم بھائی کعبہ کے اندر بھی فوت ہوتے نا اور ایک نارمل ڈیتھ بھی ہوتی تو ان کے اوپر تو ویسے بھی کفر کا فتویٰ جو مخالف فرقے کی جماعت کی طرف سے دیا جا چکا ہوا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ ان لوگوں کی اوقات ہے، جو یہ مذہبی طبقہ جن کی میں بات کر رہی ہوں. ان لوگوں کے اندر کے احساسات چھوڑ کے ان لوگوں کے ضمیر بھی مر چکے ہوئے ہیں، تو ان کو تو میں ایڈریس بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور جو باقی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ بڑے سو کالڈ عالموں کی میں نے ویڈیوز دیکھیں جو خودکشی کرنے والے کے اوپر فتوے دے رہے تھے جی وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اور کچھ علماء بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں دین کے ٹھیکیدار سو کالڈ کہ جی جو ایک حدیث پیش کرتے ہوئے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھایا تھا خودکشی کرنے والا کا، صحابہ کو بولا تھا کہ آپ پڑھائیں، تو چونکہ نبی نے نہیں پڑھایا تو کم از کم جو علماء کرام ہیں ان کو جنازے میں نہیں جانا چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ان لوگوں نے خود شاید نہیں مرنا، ہمیشہ یہیں پہ ان لوگوں نے رہنا ہے. ان کے اپنی اولاد کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو میں دیکھتی کہ اس طرح کے فتوے کیسے دیتے ہیں کہ نبی نے تو مکروز کا بھی جنازہ نہیں پڑھایا تھا. اور آج کون ہے جو مکروز نہیں ہے؟ پاکستان کا تو بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. بلینئر بندہ بھی جو ہے وہ بینک کا مقروض ہے. کون سا بندہ ہے جو یہاں پر مقروض نہیں ہے؟ تو سب کے جنازے آپ لوگ نہیں پڑھائیں گے. دراصل نا ہمارا قومی کھیل ہے کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، اس کے ایمان کا فیصلہ کرنا، اس کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا. یہ ہم لوگوں کا نا اب مذہبی، پہلے تو مذہبی کھیل تھا نا، اب ہمارا یہ قومی کھیل بن چکا ہوا ہے. میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس کے اوپر جو ہے وہ جہنمی کی سٹیمپ لگائی ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. تو یہ جو حدیثیں پڑھ رہی ہیں نا، نہ ان کو سندوں کا پتہ ہے، نہ ان کو متن کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ حدیث کو قرآن کے اوپر، قرآن سے اس کا استدلال کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ بیٹھ کر جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مرچیں اور مزید لگا رہے ہیں. یہ عالم ہے کسی کے بغض اور حسد. اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک غیر معمولی عزت سے نوازا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں وہ ایک انٹرنیشنل بھی اسکالر ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں نے ان کے بیانات سے وہ راہ ہدایت پہ آئے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں. میرا علمی اختلاف، فرقہ واریت کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، مگر وہ میرے محسن ہیں. ان کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کا، احترام کا، وہ اور ہی لیول ہے میرا ان کے ساتھ. ان کو تکلیف میں دیکھ کے میں تکلیف میں ضرور آئی ہوں، مگر یہاں پر حق بات کرنے کا جو میرا فرض ہے میں وہ ادا کر رہی ہوں. کوئی بھی ہوتا یہاں پر میں اسی طریقے سے بات کو واضح کرتی کہ ان کی وجہ سے پاکستان جانا جاتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا ہے، وہ عزت لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے مذہبی طبقے کو. اور سیاسی طور پہ آپ کے سامنے جو مخالفت کا سامنا ان کو کرنا پڑا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہاں پر لوگ ان کو بس کسی طرح نیچے کیسے کریں. ان کو جو اللہ نے عزت دے دی ہے نا، وہ تو ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. ان کی ٹانگ کیسے کھینچے. اب چونکہ مولانا طارق جمیل کا نام جڑ گیا اس واقعے میں، تو جو یوٹیوبر ہوگا، جو ارلم پرلم، جو ایکس وائی زی اٹھے گا اور وہ اٹھ کر جو ہے وہ بولنا نہیں، یہاں پہ میں ورڈ لوں گی، بھونکنا شروع کر دے گا. کیونکہ مولانا طارق جمیل کا جو میٹر آ گیا، کسی اور کی وقت تو ان لوگوں کی زبان پہ تالے پڑ جاتے ہیں. جب کوئی پیر کسی بچی کا ریپ کر کے اس کو مارتا ہے، پچھلے دنوں میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، تب کوئی نہیں بولے گا. جب لاکھوں لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے مذہبی کارڈ کھیل کے، مذہب کے نام کے اوپر جب بے گناہ ناحق قتل کیے جاتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں بولتا. بڑے بڑے اپنے آپ کو اینکر کہنے والے، اور ان کے چینل کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا جی ہم بہت انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ بات کو بیان کرتے ہیں. ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی پکچر لگا رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ عاصم جمیل ہے یا نہیں ہے. وہ بیچارہ کوئی ایک بندہ عاصم جمیل اس کی تصویر لے کر
تو وائرل کی ہوئی ہے، وہ بیچارہ آ کے رول رہا تھا، تصویر بھی لگا دیتی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو ان لوگوں نے عذاب ڈال دیا ہے، بغیر تحقیق کے اس کی تصویر جو ہے وہ مولانا کے بیٹا کر کے لگا دی کہ جی یہ عاصم جمیل ہے اور یہ مر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ میرے گھر والے پریشان، اور اوپر سے میں فلائٹ پر تھا اور میرا فون بھی بند تھا، میرے گھر والے پریشان، اور میں کوئی 100 کالز مجھے آ چکے ہیں، ابھی تک مجھے کیوں آپ لوگوں نے اس طرح سے نشانہ بنایا، کم از کم تحقیق تو کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شرم آنی چاہیے، کہ جن کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہوئی ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو مرنا بھول گیا ہوا ہے، ان کو اللہ کا خوف بھول گیا ہوا ہے، اور جو یہ حدیثوں کے بلبوتے پر یہ جو خودکشی کرنے والے کو جو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، یہ والے جو فتوے دے رہے ہیں نا، میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی، میں آپ کو صحیح ایک حدیث بتاتی ہوں جس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے جہنمی کا سٹیمپ لگایا ہے۔ یہ جو کھول کے موبائلز اور کتابیں حدیثیں پڑھ رہے ہیں نا، جن کو نہ متن کا پتہ ہے نہ سند کا پتہ ہے کہ وہ روایت ہے، حدیث ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ والی حدیثیں اکٹھی کر کے صرف مولانا کے بغض میں ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں، دین سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں اور انسانیت سے بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ اس کو بیان کریں کہ جی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ تو ایک صحابی شہید ہو گئے اور ان کے بارے میں یہ کہہ دیا، ان کے بارے میں وہ کہہ دیا۔ یہ حدیثیں جو بیان آپ کریں، میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ خودکشی کرنے والے کا کیا ایک معاملہ ہے، وہ میں بیان کرتی ہوں، اس کے بعد میں حقائق کی طرف چلتی ہوں کہ اصل میں واقعہ کیا پیش آیا عاصم بھائی کے ساتھ، اور کیوں اتنے ڈیفرنٹ بیان ان کی فیملی کی طرف سے یہ دیے گئے۔ خودکشی کرنے والے کے حوالے سے ایک صحابی تھے، ایمان لے کر آئے، ہجرت کی، اور ان کی وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے کہ وہ تکلیف نہ سہ سکے اپنی بیماری کی، اور انہوں نے اپنی رگ کاٹ لی۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی، بعد میں چونکہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے اور ابھی نبی موجود ہیں، تو ایک صحابی کی خواب میں وہ آئیں، اور صحابی نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی برکت سے مجھے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بخش دیا گیا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ نہیں دکھا رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو کم نہیں کیا۔ جب یہ خواب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو اس گناہ پہ بخش دیا، کبیرہ گناہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، مگر عاصم بھائی کی سچویشن پہ نہیں، وہ میں الگ سے بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ تو نے اس کی اس گناہ کو بخش دیا، اس کی ہاتھ کی تکلیف کو بھی دور کر دے۔ یہ ہے وہ حدیثیں جو آپ بیان کرو، آپ وہ والی حدیثیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں جو قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ آپ پہلے قرآن پر تو استدلال کرو کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے آپ خودکشی کرنے والے کو ہمیشہ کا جہنمی ٹھہرا رہے ہو، اللہ تو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے گناہ چاہوں گا، جو چاہوں گا وہ گناہ بخش دوں گا سوائے شرک کے۔ اب بتائیں کہ آپ اللہ پہ بھی بہتان باندھ رہے ہیں اور نبی پہ بھی بہتان باندھ رہے ہیں۔ حدیث کو صرف اس کے متن عبارت کو پڑھ دینا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا، اس کا استدلال آپ نے قرآن سے کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو سورس ہے وہ قرآن ہے کہ جس سے ہم لوگوں نے آگے جو ہے وہ دین بیان کرنا ہوتا ہے، مگر ہماری عقل کے اوپر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، حسد کے، بغض کے، مخالفت کے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ علمی لیول ہے، اور عام سے عام بندے کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہوا کہ کھولو حدیثیں خود ہی پڑھو، بخاری مسلم لگائی ہوتی ہے، انہوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے 2-4 حدیثیں بیان کی نا، آگ لگ جائے گی سب کو، پھر فتوے لگاتے پھریں گے میرے اوپر۔ بخاری مسلم پہ نہیں لگائیں گے، میرے پہ فتوے لگا دیں گے۔ 2-4 ہی حدیثیں میں نے بیان کر دیں
کہ وہ جی مولانا طارق کا بیٹا جو ہے وہ تو دعائیں مانگتا تھا موت کی. میں بیان کروں بخاری مسلم سے کون کون جو ہے وہ دعا مانگتا تھا موت کی. اس موقع کے اوپر آپ کم از کم اگر کسی کا دکھ ہلکا نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو آپ دعائی کلمات نہیں بول سکتے, اپنی زبان نہیں بند کر لیں. مگر نہیں, ہماری یہ فرسٹریشن, ہم ایک فرسٹریٹ قوم ہے اور اخلاق سے گری ہوئی قوم ہے, وہ تو ہم نے کسی صورت نکالنا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ایکچولی. جو بیانات الگ سے آئے ہیں نا, وہ اس لیے آئے کہ ایک تو یہ سڈن ڈیتھ تھی. ان کے چچا کا اگر آپ بیان سنیں کہ ویکینڈ کے اوپر سب اکٹھے ہوئے تو لمبا میں جو ان کا آبائی گھر ہے وہاں پر عاصم بھائی رہتے تھے, اور وہاں پر انہوں نے اپنی فیکٹری لگائی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا جم بنایا ہوا تھا, سارے گاؤں کو وہ لک آفٹر کرتے تھے, اور وہ بچپن سے جو ہے وہ دماغی مریض تھے. یعنی کہ جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ بچپن سے ان کو وہ بیماری تھی. آپ یہ اس کے حوالے سے, اچھا اس کے حوالے سے بھی جو فتویٰ بازی ہو رہی ہے وہ میں آگے چل کے بیان کرتی ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ لوگ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ فیصل آباد پہنچے ہیں, یہ لوگ ویکینڈ کے اوپر اکٹھے تھے, اور ان کے جو چچا تھے وہ ان لوگوں نے اپنا ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا. سب لوگ ابھی گئے ہیں, ان کے چچا بھی ٹول پلازا جو تھا وہاں پر پہنچے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی جو فیملی ہے وہ فیصل آباد میں تھی, اور پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اب وہ چونکہ ایک بچے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ موت کی دعا, کیونکہ پچھلے 6-7 مہینے سے ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے, اور جو بہت تکلیف تھیں. ایک کرنٹ کسی کو لگ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے کسی کی, تھوڑی سی ایک دانت میں تکلیف ہو جائے تو ہم ہائے کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جان نکال لے, بس یہ تکلیف ختم کر دے. تو ایسا ذہنی مریض جس کو پچھلے 6-7 مہینے سے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں, اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. وہ جب اپنے اپنی جگہوں کے اوپر سب ہیں اور سڈن ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے, تو جب اس طرح سے ایک بیان نکلتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک بات وائرل ہوتی ہے کہ ان کو فائرنگ کر کے دشمنوں کی طرف سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. اس بیان پہ ان کے جو بیٹے ہیں, بڑے بیٹے یوسف بھائی جو یوسف جمیل صاحب ہیں, ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ میرے بھائی کو پچھلے 6-7 مہینے سے ان کی طبیعت سٹیبل نہیں تھی, ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے اور وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے. اس حوالے سے آپ جب ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ڈاکٹر کا بیان آیا ہے کہ 7 بجے 7:30 بجے ان کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, اور 10 بجے کے قریب جو ہے وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی میٹر ہوتا ہے تو پولیس نے ایک رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے. اس رپورٹ میں پولیس نے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہوتا ہے. چونکہ مولانا کی فیملی کی طرف سے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی گئی, تو انہوں نے یہ بیان لکھ دیا کہ گن مین تھا, اس سے پسٹل چھینی اور انہوں نے خود کو مار لی. یہ جو تھا وہ پولیس کی طرف سے بیان جاری ہو گیا. یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ جب وہ والا بیان آیا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ خودکشی خود گولی مار لی, ادھر سے یوسف صاحب جو ہیں ان کو ابھی سچویشن کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا میٹر ہوا ہے کیا نہیں ہوا, انہوں نے یہ والی بات کر دی. ادھر سے ان کے جو چچا تھے انہوں نے جب حقیقت ان کو پتہ, کیونکہ ایک سڈن کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں, ان کے چچا کے جو بیٹے تھے وہ جم میں اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جب ایکچوئل میں بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, 2 دوست اور ایک ان کے چچا کا بیٹا اس وقت ان کے ساتھ جم میں موجود تھے, 7 بجے وہ جم کرتے تھے, یہ ان کی روٹین تھی جو انہوں نے اپنے ادھر ہی آبائی گھر میں بنایا ہوا تھا. تو وہاں پر ہوا یہ کہ یہ لوگ پش اپس لگا رہے تھے, ان کے کزنز جو ساتھ تھے, انہوں نے اپنے گارڈ کو بولا کہ مجھے گن لا کے دو. ان کو پسٹلز کا بہت زیادہ شوق تھا. یہ بیان ان کے کزن نے دیا جو عینی شاہد تھے وہاں کے. انہوں نے کہا کہ مجھے پسٹل لا کے دو. انہوں نے پسٹل لا کے دے دی میگزین کے بغیر. انہوں نے کہا نہیں مجھے نا, یہ تم نے میگزین اس میں سے کیوں نکالا ہے, وہ اس کو دیکھ رہے تھے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میگزین, انہوں نے کہا مجھے میگزین دو. انہوں نے میگزین نہیں دیا. انہوں نے کہا اچھا مجھے ایک گولی دے دو. انہوں نے ان کو گولی دی, تو وہ کبھی سینے پہ رکھتے تھے کبھی سامنے کرتے تھے, کبھی سینے پہ رکھتے تھے. اکثر آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے وہ ٹک ٹک کرتے ہیں نا, کبھی خود کی طرف رکھتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف لے کے جاتے ہیں.
تو وہ یہ اس طریقے سے وہ لے کر چل رہے تھے کہ سڈن جو ہے وہ ان کے سینے پہ جب انہوں نے رکھ کے وہ تھاٹ ان کو آئی. اب یہ واللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے دنستہ کی یا یہ حادثاتی طور کے اوپر چل گئی. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے کے دماغ میں کیا بات آئی ہے. انہوں نے جب رکھی اور وہ جب چلی آن دا اسپوٹ وہ پار ہوئی ہے اور ان کی آن دا اسپوٹ ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ اب وہاں پر جو لوگ موجود تھے, ان کا گارڈ عمیر جو تھا, ان کا رشتہ دار بھی ہے اور ان کے گارڈ بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا, عمیر نے یہ ساری بات بتائی. ان کا جو کزن ان کے ساتھ عارفین جن کا نام ہے وہ بھی یہ سارا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. یہ میٹر ہوا ہے جو ابھی باہر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اور جب بات صرف ڈیتھ کی نیوز کہ بھئی گولی انہوں نے مار لی بات پھیلی تو سب لوگوں نے اپنے اپنے بیان دینا شروع کر دیے. کسی نے کہہ دیا فائرنگ ہو گئی, کسی نے کہہ دیا قتل ہو گیا, کسی نے کہہ دیا خودکشی ہوگی, کسی نے کہہ دیا حادثہ. ایگزیکٹ سچویشن کا کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ سچویشن جب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کا بھی بیان آیا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیڈ جو ہے وہ ملے, وہ نہیں تھے, زندہ نہیں تھے, وہ آن دا اسپوٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ سارا ماجرا پیش آیا جو ہوا. اب یہاں پر ان کے اوپر جو فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ ایک پاگل مجہول جو ہوتا ہے اللہ کی شریعت کا قلم اس سے اٹھ جاتا ہے. ایک علامہ صاحب نے یہ بھی ٹویٹ کیا, یہ والا میٹر جو ہے وہ خودکشی کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگتا, اس کی سزا جو ہے وہ اس بات کے اوپر نہیں لگتی ہے. اب لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ نہیں, جو انزائٹی کے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں یہ وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں, ان کے سچویشن اپنے بس میں ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں, عالم کے ساتھ ساتھ سارے یہاں پر جتنے بھی منہ اٹھا گئے لوگ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. وہ یہ بتا رہے نہیں جی یہ والی سچویشن تو نہیں ہوتی, وہ تو کسی نے شراب کی حالت میں یا پھر کوئی واقعی میں مجہول ہو جس کو اپنی سینسز میں ہی نہ وہ حالت میں جو اگر کوئی کرے تو وہ اس سزا کا مرتکب نہیں ہوتا, یہ تو اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ ایک بزنس مین بھی تھے, عاصم بھائی ایک بزنس مین بھی تھے, وہ انہوں نے فیکٹری لگائی, وہ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں, میں یہ ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی چلا دیتی ہوں, وہ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں, وہ سوئمنگ کرتے ہیں, وہ جم کرتے ہیں, اور بیسٹ اپنا جو ان کا ورک آؤٹ ہوتا ہے وہ ایک نارمل جیسے لڑکا ہوتا ہے ویسی وہ لائف جیتے ہیں, دیکھنے میں بھی کہیں ڈپریشن کے مریض نہیں لگتے ہیں. یہ ساری باتیں یہ سب کچھ ان کی بچپن سے جو ہے یہ پہلے کا تھا واقعہ. ابھی کا جو واقعہ تھا ان کی بیماری کس لیول کی ہو گئی تھی کہ پچھلے 6-7 مہینے سے ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر اس طرح کی فتوی بازی کر رہے ہیں, کیا ایک نارمل بندے کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بزنس بھی کرتا تھا, وہ تو فلاں بھی کرتا تھا, وہ جم بھی کر لیتا تھا, یہ کیسا پاگل ہے. آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یہ ساری جو بدتمیزی کا جو طوفان برپا انہوں نے کیا یہ آپ کو مل جائے گا کہ یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں. کسی مرحوم کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں, اس کے باپ کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے, کوئی دشمن بھی ہو اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم اس کے لیے دل نرم کر کے جو ہے وہ دعا کریں, انسٹیڈ آف کہ ہم یہ کریں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے انزائٹی کے پیشنٹس ہیں, ان کو وہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں, میڈیسنز بھی کھا رہے ہیں, نارمل وہ اپنی لائف لے کے چل رہے ہیں, مگر ان میں سے کتنے ہیں جن کو الیکٹرک شاکس لگ رہے ہیں؟ بس اتنا مجھے بتا دیں. 6 مہینے سے ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے اور ان کی بیماری کی تکلیف کس حد تک بڑھ گئی ہوگی, کس حد تک ان کا وہ لیول چلا گیا ہوگا جو وہ اپنی مینٹل اسٹیبلٹی میں نہیں ہوں گے. تو ایسی سچویشن میں جو بندہ, اب وہی بات آ گئی کہ یہ واللہ عالم, میں کسی پہ یہ بہتان نہیں لگا سکتی کہ کسی نے خودکشی کی ہے یا اس سے گولی چلی ہے حادثاتی طور پہ. یہ کیا واقعہ ہوا ہے یہ مرنے والا جانے, وہ جانے, اس کا رب جانے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح کی کیا سرائیاں کریں, ہم کوئی بہتان باندھیں اور وہ بہتان اللہ تک لے جائیں, ہم نبی تک لے جائیں ہم کہ جی خودکشی کرنے والے کی تو وہ تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ میں جو چاہے گناہ معاف کر دوں گا. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے جو صحیح حدیث سے ہیں, اور ادھر ادھر سے پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے نکال کر اس کی نہ سند چیک کی نہ متن چیک کیا, اور اس سے جو ہے وہ استدلال کر کے جو ہے وہ عبارتیں پڑھ کے جو ہے وہ
ان کے اوپر جہنمی کے ہونے کے، ان کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اللہ کا خوف کھائیں، ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے. یہ سارا معاملہ ہے جو پیش آیا، جو ہو رہا ہے، جو آگے بھی ابھی آپ کو بہت سی اور چیزیں، کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کچھ لوگ اپنے جو دینی دشمنی کے لیے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ بس وہ اپنے چینل کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے بس وہ ٹرینڈنگ ٹاپک چلائے تو اس کے اوپر بات کرنا وہ انہوں نے شروع کر دی، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جناب اس سے اگلے لوگ جو اس وقت تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے اوپر کیا اثر گزرے گا، کیا ان کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ اس وقت ہوگا، نہیں جاننا، کیونکہ ہم میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. تو میں نے اس بات کو اس وجہ سے، کیونکہ میں یہ ایک دو دن پہلے بھی یہ بنا سکتی تھی ویڈیو اور بات کر سکتی تھی، مگر مجھے مناسب نہیں لگا اور میں نہیں کرنا چاہتی تھی. مگر ابھی جب بالکل ڈیڈ اینڈ ہوا اور مجھ سے کوشچنس پہ کوشچنس بھی کیے جا رہے تھے اور کچھ ویڈیوز اور پوسٹس جب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور حق بات کو واضح کرنا چاہیے. تو میں نے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی ہے. ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو نہ تمیز ہے، نہ ان میں اخلاق نام کی چیز ہے، اور جو اس طرح کی حرکتیں بغیر تحقیق کے کر رہے ہیں، نہ جنہیں دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، ان تک یہ بات پہنچائیں. کسی کے اوپر بھی یہ کنڈیشن گزر سکتی ہے، میں آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پیارا کوئی ایسے جا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ دوسرے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے اور کسی سے اتنا حسد، بغض یا نفرت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی، اور اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. آمین ثم آمین.